नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ मुसलमान बहन भाइयों दोस्तों, तमाम दुनिया के कोने कोने से मैं आपकी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पहुँचाता हूँ कि अल्लाह ताला की आपके ऊपर करोड़ों रहमतें और रहनुमाई हो और अपना अल्लाह ताला का जो है आपके ऊपर जो है करमो नवाजिश हो। आज का जो ज़िक्र है अभी मैंने अंग्रेज़ी के अंदर जो है अपनी जो स्पीच है वो रिकॉर्ड कराई और इसी मौजू के ऊपर मैं उर्दू के अंदर भी इसको रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप्स के ताल्लुकात और जो इंसान की जो है रिश्तेदारियाँ होती हैं, जिसे रिश्ते कहते हैं उर्दू के अंदर, कि उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या ज़िक्र मुबारक है। और आपको कुरान मजीद फ़ुरक़ान अल हमीद के बारे में वैसे ही अंदाज़ा है कि अल्लाह ताला की किताब इंसान की रहनुमाई फरमाती है। और आज अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस प्यारी आयत के साथ हम इस ज़िक्र का आगाज़ करेंगे, जिसमें अल्लाह ताला सूरह निसा के अंदर पहली आयत के अंदर फरमाते हैं, जो चैप्टर नंबर 4 है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें फरमाते हैं, ओ मैनकाइंड, ओ या अय्युहन्नास, ओ लोगो, नासुत्तकू, तो अल्लाह ताला से का तकवा डर रखो, रब्बकुमुल्लज़ी, अपने रब का कि जिसने खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया है, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक रूह से, एक जान से, व खलक़ मिनहा, फिर इससे पैदा किया, ज़ौजहा, उसका साथी, व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, तो उससे फिर हमने पैदा किया, बीज की तरह फैला दिया बहुत सारे मर्दों को और बहुत सारी औरतों को। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का डर रखो, अपने जो है अपने जो तुम हकूक़ के बारे में बात करते हो, किसके बारे में? उन हकूक़ के बारे में, उसकी फ़िक्र करो जो तुम्हारे पेट के ताल्लुकात हैं, जो जिसको खूनी ताल्लुकात कहते हैं, उसके बारे में, कि जिसने तुम्हें पैदा किया, जिन ताल्लुकात के अंदर तुम्हारा उठना बैठना है, जो तुम्हारे खूनी ताल्लुकात हैं, उनके बारे में तुम अल्लाह से डरो। फॉर अल्लाह एवर वॉचेज़ ओवर यू, तो अल्लाह आपको हमेशा देख रहे हैं। अल्लाह ताला 24 घंटे दिन और रात इंसान को देखते हैं, इंसान को सुनते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें अल्लाह ताला से डरो, और जो है अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, कि जो पेट के रिश्ते हैं, जो कि खून के रिश्ते हैं, उनका एहतराम करो। अल्लाह ताला इस बारे में अल्लाह से डरते रहो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह काना अलैकुम, बेशक अल्लाह ताला है अलैकुम, तुम्हारे ऊपर रक़ीबा, देखने वाला और नज़र रखने वाला, गिरफ्त रखने वाला है अल्लाह ताला आपके, जो देखता रहता है। तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इस प्यारी आयत का ज़िक्र इसलिए मैं आपके सामने करता चलूँ कि अल्लाह ताला ने रिश्तेदारी का इतनी ख़ुसूसियत के साथ ज़िक्र फरमाया, किसके साथ? इंसान के पैदा होने के, तख्लीक करने के साथ। जो रिश्तेदारी अल्लाह ताला ने उसको क्या बताई, तुम कहाँ से आए हो, तुम एक रूह से आए हो, तुम पहले कौन थे? या अय्युहन्नास, ओ इंसानों, कि डरो अल्लाह से कि जिसने तुम्हें पैदा किए एक रूह से, एक जान से। तो आदम अलैहिस्सलाम से हम लोगों की तख्लीक की, फिर उनमें से अल्लाह ताला ने अम्मा हवा को पैदा फरमाया, फिर उसके अंदर से उनके जोड़े से अल्लाह ताला ने बेशतर मर्द और औरतें फैला दी दुनिया के कोने कोने पे। आज हम देख लें बिलियंस में इंसान पहुंच गए, 7 या 8 बिलियन के अंदर खरबों के ऊपर पहुंच गया इंसान, अरबों के ऊपर। तो ये बात अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें मैंने पैदा फरमाया है, और तुम इस रिश्तेदारी का ख्याल रखो जिसके ऊपर मैंने तुम्हें पैदा फरमाया, कि जो पेट के रिश्ते हैं, जो खून के रिश्ते हैं, जिस तरह तुम्हारा भाई हो गया, तुम्हारी बहन होगी, तुम्हारे माँ बाप हो गए, तुम्हारा चचा हो गया, तुम्हारा जो है वो मामा हो गया, इस तरह के सारे खालू और खाला के रिश्ते और कज़नों के रिश्ते, ये जो खून के रिश्ते हैं, जो तुम्हें खून से जोड़ते हैं, जो करीबी रिश्ते हैं, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं इसको तरजीह दिए उन बाकी रिश्तों के ऊपर जो कि खूनी ना हो। तो ये इतनी खूबसूरत आयत है कि इंसान को ये याद कराती कि तुम किधर से आए, तुम एक आदम से आए और तुम एक ही ख़ानदान हो, तुम उसकी तो कदर करो ही करो, लेकिन जो तुम्हारे करीबी ताल्लुकात हैं, जो पेट के ताल्लुकात, इसमें बहन भाई आ जाते हैं, करीबी अकारिब और अज़ीज़ आ जाते हैं, इनकी कदर, इनका ख्याल करना हमारे ऊपर वाजिबुल है, वाजिबुल एहतराम हमारा होना ज़रूरी है, उसके ऊपर वाजिबुल एहतराम है। और अगर हम ये ना करें तो क्या होगा?
ہم نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکاری ہیں. اللہ تعالیٰ میں اسے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کی قدر کرو. جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں جو قدر کرنے والے نہیں ہیں، جو ناقدرے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر صرف عذاب ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو سورہ نساء سے میں نے ذکر فرمایا. تو اب سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا من بعد وہاجروا والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں and those who accept faith subsequently، جو مسلمان ہوئے پھر بعد میں and adopt exile، اور انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے جلا وطنی برداشت کی and fight for the faith in your company، اور انہوں نے جو ہے تمہاری کمپنی میں یا رسول اللہ آپ کی کمپنی میں انہوں نے جہاد بھی کیا، لڑے بھی. they are of you، وہ تمہارے ہی ہیں، وہ تم میں سے ہی ہیں. but kindred by blood have prior rights against each other in the book of Allah. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت ذکر فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ چلے، تمہارے ساتھ جنہوں نے جلا وطنی کاٹی، اے اللہ کے نبی، جو آپ کے ساتھ جلا وطنی کاٹی، وہ آپ کے ساتھ لڑے، آپ کے ساتھ ہر جگہ پہ شریک تھے، لیکن وہ بعد میں اسلام لانے والے تھے، تو پھر آپ کے بھائی ہیں، وہ آپ کے قریبی ہیں. لیکن جو رشتے میں آپ کے خونی رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سبقت لے جاتے ہیں اللہ کی کتاب میں. جب بات آتی ہے کس کی؟ جب جائیداد کی بات آ جاتی ہے، باقی چیزوں کی بات آ جاتی ہے، وہ سبقت لے جاتے ہیں. verily Allah is well acquainted with all things، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں ہر ایک چیز کے بارے میں. ان اللہ بکل شیء علیم، ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ عالم ہے اور علم رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ جو ایمان بعد میں لے آئے اور پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور لڑے، وہ تم میں سے ہیں. لیکن جو اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے رکھنے والے ہیں، وہ زیادہ قریب ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لین دین کے اندر جو آپ آپس میں کرتے ہو. جو لین دین ہو گیا، جائیداد ہوگی، یا جو بھی ہو گیا، یا جو حصے داری کے معاملے اس میں، یا آپ کے باقی معاملات ہیں جس میں آپ نے حسن اخلاق رکھنا ہے ان کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ بھی رکھنا ہے. لیکن سب سے بڑا حق جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خونی رشتوں کا ہے. آپ کا سگا بھائی، سگی بہن، سگا ماموں، تایا، چاچا، چاچی، ماں باپ، یہ سارے خوبصورت رشتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بلند فرما دیا کس کے ساتھ؟ تذکرہ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کہ تم ایک خاندان ہو. پھر اس کے بعد جو تمہارے امیڈیٹ خاندان ہے، جو تمہارا قریبی خاندان ہے، جس میں تمہارے خون کے رشتے ہیں قریبی، ان کی قدر کرو. اگر ناقدرے بنو گے تو پھر تمہیں اس کا اجر نہیں ملے گا، تمہیں الٹا عذاب ملے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال کے بعد سورہ نحل میں جو آیت ہے وہ 90 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ کمانڈز جسٹس، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم فرماتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور پھر حکم فرماتے ہیں والاحسان، اچھے عمل کا حکم فرماتے ہیں. اور اس کے بعد وایتاء ذی القربى and liberality to kith and kin، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھائی کرو اس کے ساتھ جو تمہارے قریبی ہیں. and he forbids all shameful deeds، اور اللہ تعالیٰ ساری بہیائیوں سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں انسان کو، اور ساری ناحق اور ناانصافی سے اللہ تعالیٰ اور جھگڑالو پن سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں. he instructs you that you may receive admonition، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں تاکہ تم شاید رہنمائی پا جاؤ، تاکہ تمہیں کچھ احساس ہو، تمہیں کچھ فائدہ پہنچے. اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ ذکر فرمایا؟ رشتہ داروں کا. کیونکہ ہمارا جو ذکر ہے، ٹاپک ہے آج کا، جو متن ہے، مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ رشتہ داری کے بارے میں بتایا جائے. جو آپ کے خونی رشتے ہیں، جسے پیٹ کے رشتے کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے رشتے، جو کہ آپ کو خونی رشتے جوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس خونی رشتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسٹس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا نام مطلب اللہ تعالیٰ عادل ہے. اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں کہ اپنے رشتوں کا لحاظ کرو. پھر فرماتے ہیں اچھائی کے ساتھ، کہ جو بہترین اچھائی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داریوں کا لحاظ کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی احتیاط کرو، احتیاط برتو ان معاملات میں. اور اللہ تعالیٰ برائی کی روکنے کے ساتھ انسان کو حکم فرماتے ہیں کہ برائی نہ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھگڑالو پر مت کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہو. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو روک رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یأمر، کمانڈ دیتا ہے بالعدل والاحسان، کہ تم حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو اور احسان کرو، وایتاء ذی القربى، اور اچھائی کرو اپنے قربا کے ساتھ جو قریبی ہیں، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور برائی کو روکتے رہو، والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اور جھگڑالے پن کو، اور انسٹرکٹ کرو، لوگوں کو حکم دو
اور وہ حکم دیتا اللہ تعالیٰ کہ تم رہنمائی پاؤ اور تم جو ہو تمہیں کوئی فکر ہو جائے اور تم اس چیز کو سمجھو۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے حقوق رشتہ داری جو ہے وہ بیان فرمائے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، جو قریبی ہیں ان کے بارے میں قربا کا ذکر آ گیا۔ ان ساری خوبصورت باتوں کے بیچ میں حق اور سچائی کے حکم دیتے ہوئے اور برائی سے روکنے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا ہے قربا کا، تو ادھر سے یہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اور اس بات کے اوپر سمجھ آ جاتی ہے کہ اتنا بڑا حق ہے جو آپ کے قربا ہیں ان کا آپ کے اوپر۔ تو رشتوں کو ایسے ہی توڑ دینا، گزرتے گزرتے چلتے پھرتے، پھپھی کا جو ہے وہ چاچے سے نہیں، چاچی کا جو ہے بچے سے نہیں، بیٹے کا جو ہے وہ ماں سے نہیں، بیٹی کا جو ہے باپ سے نہیں، کسی کا کسی سے بھی تعلق ٹوٹا ہوا ہے اور آپ کو نیند بھی آرام سے آ رہی ہے اور آپ لوگ جو ہیں بڑے مزے سے جو ہے بستروں پہ سو رہے ہو، لیکن آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ آپ اگر 3 دن سے زیادہ نفرت پالو گے اپنے رشتہ داروں سے تو آپ دائرۂ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہو، ایک حدیث کے مطابق یہ ذکر ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ کوئی بھی رشتہ داری ہو جو پیٹ سے ہے، جو رشتہ داری ہے بہن بھائیوں کی، اس کے اندر دشمنی کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بیشتر دفعہ میں نے دیکھا کہ بھائی نے بڑی زیادتی کر دی یا بہن نے بڑی زیادتی کر دی اور پوری زندگی بہن بھائیوں نے تعلقات توڑ دیے، اور کئی دفعہ ایسے مسائل بھی ہو جاتے ہیں کہ جس کے اندر واقعی توڑنے والی بات بھی بنتی ہے، نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم صادر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہ یہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ امر کمانڈ دے رہے ہیں، تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم ان چیزوں کو نبھاؤ، جس میں جو قربا ہے ان کا بھی جو ہے ان کا بھی خیال کرو۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے تھے کہ تمہاری جائیداد ہڑپ لی تمہاری بہن نے، تمہارے بھائی نے، تو پھر اس کا لحاظ نہ کرو۔ دیکھیں، جائیداد ہڑپ لینا ایک الگ مسئلہ ہے، اگر کوئی بہن بھی آپ کی جائیداد بھی لے لیں پھر بھی آپ ان کے ساتھ تعلقات نہیں توڑ سکتے، اپنا بچاؤ ضرور کر سکتے ہو، اپنا حق مانگ سکتے ہو، لیکن رشتہ داری توڑنے کا حق نہیں ہے۔ تو جب آپ رشتہ داری نہیں توڑو گے تو حسن سلوک آپ کے اندر ویسے ہی آ جائے گا، کیونکہ آپ ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرو گے، آپ ایک دوسرے کو جو ہے بے عزت نہیں کرو گے، جیسے جھگڑالو پن ریبیلین کا ذکر جو ہے جس کے اندر کہا ہے کہ عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، تو جو ہے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رشتہ داری کے اندر تو بے حد اللہ تعالیٰ آپ کو روکتے ہیں کہ جھگڑا مت کرو، اور جھگڑے کرنے والے کیا ہوتا ہے، ایک لڑائی اگر جائیداد سے شروع ہوئی ہے وہ مسئلہ کرتے کرتے قتل کے اوپر پہنچ جاتا ہے معاذ اللہ۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، ہم سب کو اپنے رشتہ داری میں جتنا بڑا مسئلہ ہو جائے ادب کو اپنے ہاتھ سے جو ہے دامن ادب کا نہ چھوڑیں، کیونکہ ادب اور مفرد الادب جو ہے، ادب اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے بارے میں حدیثوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید کو بھی نہیں۔ ایک مسلمان انسان اگر اس کے اندر ادب نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان بننا تو کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی بات ہے، مسلمان بننا بعد کی بات ہے، پہلے آپ انسان تو بن جاؤ۔ انسان کے لیے اسلام ہے، جانوروں کے لیے تو اسلام نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ انسان بن جاؤ گے اور ہم انسان بن جائیں گے تو ہمارے اندر ادب آ جائے گا، جب ادب آ جائے گا تو ہمارا پاؤں بھی قبلہ کی طرف نہیں ہوگا، ہمارا استغفر اللہ پاؤں بھی جو کا وہ قرآن مجید کی طرف نہیں ہوں گے، ہم کتاب کو زمین پہ بھی نہیں رکھیں گے، اور ہم جو ہے پھر اس کتاب کی بھی قرآن مجید کی فرقان حمید کی عزت بھی کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باقی کتابوں کی بھی عزت کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے رشتہ داریوں کی جو خونی رشتے ہیں ان کو بھی قدر کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء کے اندر وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, and render to the kindred their due rights, and also to those in want and to the wayfarer, but squander not your wealth in the manner of a spendthrift. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، تو اپنے جو قریبی ہیں ان کے حقوں کو ادا کرو، اور جو مسکین ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اینڈ ٹو دا ویفر، اور جو راستے میں چلنے والے لوگ ہیں جو ہجرت کرنے والے ان کو بھی کھلاؤ جو اللہ کے راستے میں چل، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تو اس طریقے سے تم نا اپنی جائیداد کو جو ہے اور اپنے پیسے کو اڑا دو کہ جس طرح جو ہے مطلب کہ بہت ہی کھلا ہاتھ ہوتا ہے اور بس پھینکنے والی بات ہوتی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک چیز کے ساتھ، مال کو خرچ کرنے کے ساتھ اور لوگوں کو، یتیموں اور مسکینوں کو کھلانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کا حق ادا کرو جو آپ کے عزیز ہیں، اقربا ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ جو ہے وہ جو فوقیت ہے وہ بلڈ ریلیشن شپ کو زیادہ دی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو بھی کرو خرچ کرو اپنے گھر والوں سے شروع کرو۔ اس کا ایک متن یہ بھی بن سکتا ہے مقصد کہ آپ گھر والوں سے شروع کرو، مسکینوں کو دو، سب کو دو، اور مال کو غلط نہ خرچ کرو، نہ حق نہ خرچ کرو۔ اور پھر سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ پھر اور ذکر فرماتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
Allah has indeed heard and accepted the statement of the woman who pleads with thee concerning her husband and carries her complaint in the prayer to Allah. And Allah always hears the arguments between both sides amongst you, for Allah hears and sees all things. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجادلہ سورہ مجادلہ کے اندر آیت نمبر 1 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ وہ عورت جو آپ کے پاس شکایت لے کر یا رسول اللہ کہ اس نے شکایت کی کہ اس کے ہسبینڈ، اس کے شوہر کے بارے میں کہ جس میں زہار کا ذکر آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے if any man amongst you divorce their wives by زہار، اگر کوئی بھی طلاق دے اپنی بیوی کو زہار کی بطور طریقے پہ، they cannot be their mother، تو وہ ان کو جو ماں کہتا ہے وہ ماں بن نہیں جاتی۔ یہ عرب کے اندر ایک مسئلہ تھا، وہ کہتے تھے تم میری ماں ہو، یا کہتے تھے کہ ماں کی کمر کچھ اس طرح، تو اس سے کیا ہوتا تھا، وہ پھر اس کے اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے۔ جو اسلام سے پہلے ایک رسم چلی آ رہی تھی اسلام آنے سے، تو پھر ان عربیوں نے کیا کیا، وہ اپنے جو بیویوں کو کہہ دیتے تھے کہ تم ہماری ماں ہو، ہم تمہیں ماں بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، ہاں حتیٰ کہ میں تمہارے اوپر اب پنشمنٹ لگاؤں گا، ہم تمہارے اوپر یہ ایک فرد جرم عائد کریں گے کہ تمہیں اب ایک کام کرنا ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے اس بیہودہ کلمات کے کال سے، کہنے سے، یا تو یہ جو گندے الفاظ تم نے اپنی زبان سے نکالیں اس کے کہنے سے اب تمہیں یا تو غلام کو آزاد کرنا ہے، یا تو غلام اگر آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو 2 مہینہ تواتر سے ایک کے پیچھے دوسرے روزے رکھنے ہیں، جو کہ بڑا مشکل کام ہے، اور پھر اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو تم نے کھانا کھلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حدود باندھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں حدود باندھ رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ادھر رشتہ داری کی قدر کی بتا رہے ہیں کہ جو رشتے ہیں وہ کیا ہیں، جو بیوی کا رشتہ ہے وہ بیوی کا ہے، وہ ماں نہیں بنتی، جو ماں کا رشتہ ہے وہ ماں ہے، وہ بیوی نہیں بن سکتی۔ تو ماں کے رشتے کی قدر ماں کی کرو، اور جو بیوی کی رشتے کی قدر بنتی ہے بیوی کی کرو، نہ ماں کو بیوی کا جو ہے وہ حق دو، نہ بیوی کو ماں کا حق دو۔ اس کی وجہ کہنے کی یہ ہے کہ کئی دفعہ مردوں کو ہم نے دیکھا ہے، اور بہت سارے رشتوں میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ یا تو بہت طرف جھکاؤ زیادہ ماں کی طرف ہو جانا، یا بہت زیادہ جھکاؤ بیوی کی طرف ہو جانا۔ تو میانہ روی اور عدل سے ہر ایک کا حقوق پامال نہ کرنا یہ اسلام کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتوں کا لحاظ کرو، اور یہی رشتوں کا لحاظ ہے کہ ماں کی عزت کرو، ماں کی قدر کرو، کھانا پہلے خود نہ کھاؤ، اپنی ماں کو کھلاؤ، اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایک دوسرے کے اوپر بھڑک جائے تو پیار سے سمجھاؤ اور سمجھاتے رہو، یہی دین کا راستہ ہے اور یہی نیک عمل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے فرما دیا کہ یہ جو رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت بنا دی، اور اس قرآن مجید فرقان حمید جو کہ حق کا حق اور جھوٹ کا جھوٹ کر دیتی ہے یہ کتاب، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رشتوں کا کیا لحاظ ہے، رشتوں کا کیا حق ہے۔ کسی بھی دنیا کے ایسے کسی اسکرپچر نے، کسی پہلے دین نے اتنا کچھ نہیں بتایا، کس نے مذہب نے، جتنا اس دین اسلام نے بتا دیا ہمیں، کہ ہمیں قرآن مجید کے اندر ہر طرف سے میں نے آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دی جو قرآن مجید کے اندر زیادہ تر رشتہ داری کا ذکر کرتی ہیں، گنی چنی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں زیادہ تر یہ آیات ہی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا حق آپ کا خونی رشتوں کا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے باقی رشتوں کا ہے۔ تو یہ نہ کرو کہ آپ دوستی میں تو دوستوں میں آگے نکل جاؤ اور آپ اپنی خونی رشتوں کو پیچھے چھوڑ جاؤ۔ اسی طریقے سے روایات اور فتوات اس کے اوپر یہی آتے ہیں کہ جو زکوٰۃ بھی ہے وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے اور آپ کے قربا سے شروع ہوتی ہے جو غریب ہوں، پھر اس کے بعد باہر جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہائرارکی بنا دی ہے نیڈس کی، یا اللہ تعالیٰ نے یہ پیرامڈ بنا دی ہے اس کی کہ کون اوپر ہے کون نیچے ہے، کون نیچے، آپ اوپر سے شروع کرو اور اپنے قریبی سے شروع کرو، پھر اس کے بعد نیچے کی طرف جاؤ، اور پھر جب نیچے کی طرف جاؤ گے تو پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈیولپ کر دیا ہے کہ زکوٰۃ کا سسٹم بھی رائج ہو جائے گا، اور جو ہے وہ خیرات کا سسٹم بھی رائج ہو جائے گا، جو مسکین ہیں ان تک مال پہنچے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ جو اپنے حقوق ہیں وہ آپ نے کس کے پورے کرنے ہیں؟ آپ نے ان رشتہ داروں کے پورے کرنے ہیں جو خونی رشتے ہیں، اور اگر ہر فرد یہ کرے گا تو کنفیوژن نہیں ہوگی، ہر بندہ اپنے گھر کو دیکھے گا، اور گھر کے بعد پڑوسیوں کو، پڑوسیوں کے بعد محلے کو، محلے کے بعد شہر کو، شہر کے بعد ملک کو، ملک کے بعد پوری دنیا کو۔ تو اس طریقے سے پوری دنیا جو ہے فلاح و بہبود پہ چلے گی۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سب مسلمان بہن بھائیوں کو کہتا چلوں، چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو یا فلسطین، چاہے وہ پاکستان کا ایشو ہو اور یا تو عرب کا ہو، ہمیں ایک ہی، یا تو امریکہ کا ہو، برطانیہ کا، ہمیں ایک ہی آواز میں یہ بات کرنی چاہیے کہ رشتوں کا لحاظ کرو اور رشتوں کے اندر دھوکے بازی نہ کرو۔ دھوکے بازی ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر دھوکے بازی آپ لوگ دوسروں کے ساتھ کرو تو اس پہ بھی رکو، لیکن جو اپنے حقوق اپنے پامال کر رہے ہو، اپنی بہنوں کے حصے رکھ رہے ہو، ان کو حصہ ان کا نہیں دے رہے، بھائیوں کو حصہ نہیں دے رہے، جائیدادوں پہ لڑائیاں کر رہے ہو، تو اس سے گریز کرو، باز آ جاؤ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قبر میں بھی عذاب دے اور آخرت میں بھی عذاب دے، اور اب دردناک عذاب آپ کا مقدر بن جائے۔ اور آپ یہ بھی دیکھو کہ اگر کوئی ناراض ہے بہن بھی اس کو فوراً مناؤ، کیونکہ یہ ناراضگی کتنی بڑی ہو جائے، آپ کو شکل پسند نہیں ہے کس کی، اللہ معاف کرے، یا آپ کو کس کی بات پسند نہیں ہے، جتنی بھی آپ بڑی بات ہو جائے آپ اس کو دل سے نکال دو، کہ دل میں بغض ایسا ہے کہ ہمارے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم دو جہانوں کے جو نبی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ
اگر کسی مومن کے دل میں رائی برابر بھی بغض ہو گیا تو اس کے اوپر جنت کی ہوا حرام ہو جائے گی. اس طرح کی روایت ہے. تو میں آپ کو کہتا چلوں کہ یہ دشمنیاں دنیا میں بڑی بھاری پڑیں گی، غیبت بھاری پڑے گی، بہتان لگانا بھاری پڑے گا، اور کس کے بارے میں برائی کرنا بھاری پڑے. ہم سب گناہ گار ہیں، ہمیں اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے، اور پھر اس چیز کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ آج سے انشاءاللہ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم بہتان نہیں لگائیں گے، کسی کے بارے میں گندی بات نہیں کریں گے، کسی کے بارے میں گندی نیت نہیں رکھیں گے، کسی کے خلاف بغض دل میں نہیں رکھیں گے. اور پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دن و رات کو کامیاب کرے گا اور آپ کی دنیا اور آخرت کو کامیاب فرمائیں گے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میں نے سنے ہیں، کہ ہم اسے نفرت تو نہیں کرتے، ہم نے معاف تو کر دیا ہے، لیکن ہم اسے بات کرنا نہیں پسند کرتے، یہ ہمارے لیے خطرہ ہے. تو کس جگہ پہ میرے بہن بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ بات کرنا بند کر دو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرما رہے ہیں، میں آپ کو درست کر دوں اس بات کے اوپر، میں اس سوچ کو ختم کر دوں جو یہ سوچ رکھتے ہیں ہمارے اکثر میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا، مسلمان بہن بھائی، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک جگہ سے ایک مطلب کہ سوراخ سے 2 دفعہ بندہ ڈس نہیں سکتا مومن. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آپ کی شاید سمجھ میں تھوڑی کمی رہ گئی. اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دشمنیاں پالو اور آپ دل کے اندر بغض رکھو. اگر آپ دل کے اندر اس بندے کو معاف نہیں کر چکے جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے یا آپ کے ساتھ جس نے ظلم کیا ہے، تو پھر آپ نے معاف بھی نہیں کیا اور آپ نے اسے بھلایا بھی نہیں، تو بغض آپ کے دل میں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ بات کرو، سلام کا جواب دو، سلام میں پہل کرو. لیکن اگر کوئی بندہ خطرناک ہے، سلام ضرور کرو، لیکن اپنے آپ کو دور رکھو اور اچھے طریقے سے دوری کو مینٹین رکھو. دل میں ناراضگی نہ رکھو، کوئی دل میں ایسا برا احساس نہ رکھو جس سے بغض پیدا ہو جائے. اسے دوری اختیار کرو اس طرح کہ اسے محسوس بھی نہ ہو. اور پھر وہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دین بھی بچ جائے اور آپ کی دنیا بھی بچ جائے. اور ایک مومن تو وہی ہے جو اپنے دین اور دنیا کو بچاتا ہے تاکہ اس کا ٹھکانہ آخرت میں ہو اور دلوں کو صاف کر کے چلتا ہے. اور یہ عادت اللہ کے ولیوں کی ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے پوری دنیا کو، کائنات کو معاف کر کے سوتے ہیں. جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے یعنی کہ ان سب کو معاف کر کے سوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا میں بھی رتبے میں بلند فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی. اس کے ساتھ آپ سب کا میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب بھی کیجیے گا انشاءاللہ. دنیا کی عزت اور فیم ہمیں نہیں چاہیے، بس اتنا چاہیے کہ کیا پتہ ایک بات جو میری اپنے لیے نکلی، جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی شاید وہ میرے لیے سب سے بڑا اپنے لیے تذکرہ ہے اور اپنے لیے ریمائنڈر ہے اور یاد دہانی ہے کہ دین کی ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں، اور اس سے اگر کسی بہن بھائی کو نفع یا فائدہ پہنچے تو سب سے بہتر یہ تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور میری کمی اور کوتاہی کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.